बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर साल दवम के पर्चे के सवाल नंबर 7 ख़त नवीसी के मुतल्लिक़ है। यह सवाल पहले आप बीती के मुतबादिल के तौर पर आता था, यानी ख़त और आप बीती दोनों में से कोई एक चीज़ पेपर में आती थी और वही करनी होती थी, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ ख़त शामिल है। लिहाजा आज हम एक बहुत ही अहम ख़त पढ़ने जा रहे हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर के नाम मुआशरे में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम से मुतल्लिक है। अज़ीज़ तलबा, हम इस सवाल में ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्सों, नंबरों की तकसीम, अहम अगलात और इस ख़त के हल के तरीक़ाकार पर बात करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, बिला ताख़ीर बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि इस सवाल को हम किस तौर हल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके सामने सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है, मुआशरे में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर के नाम ख़त लिखे। अज़ीज़ तलबा, ये सवाल इसी तरह आपके पेपर में आएगा। इस सवाल को आपने पढ़ लेना है और पढ़कर इस तरह से इसकी हेडिंग बनानी है। यानी ये सवाल कुछ इस तरह से है, आपने अपनी जवाबी कॉपी पर, आंसर शीट पर इस तरह से नहीं लिखना, इसकी हेडिंग बना लेनी है, स्ट्रीट क्राइम के ख़ात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर के नाम ख़त। जब आप इसकी हेडिंग बना लेंगे तो अब आप ख़त के बाकायदा आगाज़ की तरफ आएंगे। ख़त का बाकायदा आगाज़ हिस्सा पेशानी से होता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, इनमें जो सबसे पहला हिस्सा है ये पेशानी है, और पेशानी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 मकाम रवानगी और नंबर 2 तारीख़ तहरीर। इसको हम यूँ समझ लेते हैं, ये हिस्सा जो है इसको मकाम रवानगी कहते हैं और इसमें एक नंबर है जो बोर्ड की तरफ से मुख्तिस है। दूसरा हिस्सा जो है इसको तारीख़ तहरीर का नाम दिया जाता है और इसके लिए भी एक हिस्सा बोर्ड की तरफ से मुख्तिस है। यानी ये 2 नंबर का हिस्सा है जिसको हम पेशानी बोलते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये दरअसल एक फ़र्ज़ी ख़त है। जब आप एक हकीकी ख़त लिखते हैं तो उसमें यहाँ ख़त लिखने वाले का नाम और पता और उसके साथ जिस तारीख़ को ख़त लिखा जा रहा होता है वो तारीख़ लिखी जाती है। तो ये 2 हिस्सों का, 2 नंबरों का जो हिस्सा है, जब आप लिख लेते हैं तो फिर आगे आप अलकाब व अदाब की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ होने वाली चंद अगलात पर ज़रा तवज्जो कर लीजिए। इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि तारीख़ जो है उसमें कौन सी गलतियाँ होंगी। इसमें हो सकता है कि आप तारीख़ के साथ लफ्ज़ मोरखा लिखें जो कि नहीं लिखना है। इसी तरह इस यहाँ कुछ बच्चे तारीख़ लफ्ज़ लिख देते हैं, ये भी नहीं लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ सिना की अलामत लगा देते हैं, ये भी नहीं लगेगी। यानी ये तीनों चीज़ें यहाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगी, इनकी गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तारीख़ लिखते हुए एक बात देखिए कि पहले हिंदसा है दिन के तौर पर 5, उसके बाद ख़त्मा है, फिर माह यानी महीना है और महीना उर्दू लफ्ज़ महीने के तौर पे लिखा गया है जैसे जून, और उसके बाद फिर 2021 जो है वो हिंदसे की शक्ल में लिखा हुआ है। अज़ीज़ तलबा, एक तो ये तरीका है उर्दू में तारीख़ लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ी में अगर लिखें तो आप 5 इस तरह से लिखेंगे, इसके साथ जून ऐसे लिखेंगे और 2021 कुछ यूं भी लिख लेंगे। ये दूसरा तरीका है। या तो आप इस तरह लिखें या इस तरह, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। ये दोनों तरीके ही दुरुस्त शुमार किए जाएंगे, तीसरा तरीका कोई नहीं है। तो ये पेशानी हो गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। अगला हिस्सा जो है वो अलकाब व आदाब पर मुश्तमिल है। यहाँ देखिए ख़त का दूसरा हिस्सा जो है, पहले अलकाब होते हैं और इसके बाद ही दूसरा हिस्सा जो है वो कहलाता है आदाब, अलकाब व आदाब। इसे आदाब व तस्लीमात भी कहते हैं। तो इसमें जिसको ख़त लिखा जाता है उसको मुखातिब किया जाता है पहले तो,
جیسے کہ جناب ڈپٹی کمشنر ضلع الف بے جیم، چونکہ آپ نے اصل نام نہیں ضلع کا بتانا تو لہٰذا الف بے جیم لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آداب، السلام علیکم، السلام علیکم جب لکھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ بنیادی غلطیاں طالب علم کرتے ہیں۔ پہلی غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں السلام کی بجائے اسلام لکھتے ہیں، اس کے بعد واو لگا دیتے ہیں اور پھر علیکم لکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ السلام علیکم لکھتے ہوئے پہلی غلطی تو یہ ہو جاتی ہے کہ الف کے بعد لام آنا ہے، وہ بچے نہیں لکھتے، دوسری واو نہیں آنی وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو دو غلطیاں ہیں یہ اگر ہوئیں تو پھر نمبر کٹ جائے گا۔ السلام علیکم اگر آپ یہاں لکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ختمہ آ جائے گا، لیکن اگر یہاں لکھا ہے تو اس کے بعد یہ دو نقطے جن کو ہم رابطہ بولتے ہیں یہ یہاں آ جائے گا اور اس کے بالکل آگے جملہ شروع ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، القاب و آداب جو ہیں ان کے لیے بھی نمبر مختص ہیں۔ پہلے جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کا ایک نمبر یہاں مختص ہے، اس کے بعد السلام علیکم کہا تو اس کا ایک نمبر مختص ہے، یوں یہ 4 نمبر یہاں آپ کے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آگے خط کس طرح ہے وہ اپنے سوال کے مطابق ہوگا، اور خط کا یہ حصہ جو اب شروع ہونے لگا ہے اس کو نام دیا گیا ہے نفس مضمون کا۔ یہ جو نفس مضمون ہے اس کو خط کا متن بھی کہتے ہیں، نفس مضمون یا خط کا متن، یہ بھی خط کا سب سے اہم حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے میں کے بعد، اور کچھ یوں ہے، میں اپنے اس خط کے ذریعے آپ کی توجہ شہر میں روز افزوں بڑھتے ہوئے جرائم کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یہاں روز افزوں کا مطلب ہے روز کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے۔ ہمارا روشنیوں کا یہ شہر جرائم کے اندھے اندھیروں کی نظر ہو چکا ہے۔ شام ڈھلتے ہی تمام شہر پر ہو کا عالم ہوتا ہے، بقول ناصر قاسمی۔ بازار بند، راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ یعنی جو آپ نے اوپر بات کی شعر کی صورت میں اس کی آپ نے منظر کشی کر دی۔ یہ جو خط ہے اس میں شعری حوالہ جات، آیات، احادیث، اقوال بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، یہ آپ کی بات کو زیادہ مدلل کرتے ہیں، اچھے نمبروں کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ضرور لکھنا چاہیے، اور شعر جب بھی لکھیں وہ موضوع کی مطابقت سے لکھیں۔ تو یہ موضوع کے عین مطابق شعر لکھا گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شہر کسی آسیب کی زد میں ہے یا پھر یہاں داستانوں کے کسی آدم خور دیو کا پھیرا ہے، دراصل اس شہر کے آدم زادوں کو آدم زادوں کا ہی خطرہ مارے جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو اہم الفاظ آ رہے ہیں وہ بھی ہم ہائی لائٹ کرتے جا رہے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے شہر کی اس کو بھی اچھے اور معیاری الفاظ کے ساتھ رقم کرتے جاتے ہیں۔ افسوس کہ جن ہاتھوں کو قلم سنبھالنا تھا ان میں بندوق ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا شہر ایک صنعتی شہر ہے، یہاں کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے، اس لیے جرائم پیشہ افراد کا زیادہ زور بھی اسی شہر پر ہے۔ بھتہ خوری، چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور راہزنی جیسی واردات عام ہو چکی ہیں۔ اس شہر کا کوئی بھی تاجر محفوظ نہیں۔ سفید لٹھے میں لپٹی من پسند رقم کا تقاضا لیے ایک پرچی آئے روز کسی نہ کسی تاجر کو وصول ہوتی ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو انکار کرنے پر قتل بھی کیے جا چکے ہیں۔ افسوس کہ رائے کے یہ قاتل خدا کا یہ فرمان بھی فراموش کر چکے ہیں، جس نے ایک انسان قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کا قتل کیا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 32 ہے جس کو یہاں لکھا گیا۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ پہلے ہم نے شعری حوالے کے ساتھ اپنی بات کو زیادہ مدلل بنایا، پھر جب ہم نے بات کی قتل و غارت کی تو یہاں ہم نے قرآن سے ایک حوالہ دے دیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کا۔
جس میں فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا گویا تمام انسانیت کا قتل ہے۔ اسی میں پھر آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا تمام انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں دیکھیے کہ آپ کے سامنے جو شہر کے حالات ہیں قتل و غارت کے ضمن میں، پہلے تو ان کی تصویر کشی کی گئی کہ کیسے تاجروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کیسے ان سے بھتہ لیا جاتا ہے، نہ دینے پر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پوچھنے والا ہو بھی تو آخر کون؟ پوچھنے والے قانون کے محافظ تو خود اس دھندے میں ملوث ہیں۔ ایک اچھا خط وہی ہوگا جس میں آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے تمام جو بھی زاویے ہیں ان کو دیکھیں۔ تو یہاں ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ اگر بد امنی ہے، انتشار ہے، ناانصافی ہے، یا پھر قتل و غارت ہے، جرائم ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا محافظ اس میں ناکام ہے، کیونکہ وہ خود ہوس مند ہیں، خود اس دھندے میں ملوث ہیں، جو اپنی منتھلیاں لے کر جرائم پیشہ لوگوں کو کھلی چھٹی کے پروانے جاری کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جرائم پیشہ افراد سے ہر مہینے رشوت لیتے ہیں اور اس رشوت لینے کے بعد ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ جاؤ جس طرح چاہے تم جرائم کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ ایسے لوگوں کی نااہلی اور بدنیتی سے ہمارا شہر ایک ویران معبد کی طرح ہوتا جاتا ہے۔ معبد دراصل یہ آتش پرستوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، جہاں ہر وقت چراغ روشن رہتے ہیں، ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ تو جہاں ہر وقت آگ جلتی رہے، ظاہر ہے وہ روشنی کا منبع ہوگا، لیکن جب آگ بجھ جاتی ہے تو وہاں پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارا شہر کبھی روشنیوں میں نہایا ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ اس میں جرائم بہت زیادہ ہیں، لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، تو یہ روشنیوں میں نہایا ہوا شہر اب اندھیروں میں ڈوب رہا ہے۔ یہاں کئی بڑے تاجر اور فیکٹری مالکان امن کی تلاش میں دوسرے شہروں اور ملکوں کی طرف نقل مکانی کرتے جاتے ہیں۔ بقول ناصر کاظمی، پھر ہم دوبارہ ناصر کاظمی ہی کے شعر سے اس ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ گلی گلی آباد تھی جن سے، کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ۔ یہ دلی کی تباہی بھی کچھ اسی طرح سے تھی اور ہمارے شہروں کے حالات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں، لہٰذا یہ شعر اس ساری صورتحال کے مناسبت سے بہت ہی بہتر ہے۔ الغرض آپ سے التجا ہے کہ خدا را اس شہر کی رونقیں بحال رکھنے کے لیے بندہ ناچیز کی چند گزارشات پر نظر فرمائیں۔ بندہ ناچیز سے مراد خط لکھنے والا خود ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری چند گزارشات ہیں، ان کی طرف آپ کی نظر ہو تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ اولین یعنی سب سے پہلے پورے شہر میں چوکیاں قائم کروائیں۔ چوکے سے مراد ہے چیک پوسٹ، جہاں لوگوں کو روکا جائے، ان کی تلاشی لی جائے اور لوگوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اہم جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کروائیں اور محکمہ پولیس کو سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد کروا کر کالی بھیڑوں کے بجائے فرض شناس ایماندار آفیسر تعینات کریں۔ عزیز طلبہ، ہمارے ملک میں بد امنی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں یا پھر جو ہمارے تحفظ کے ادارے ہیں، ان کو سیاست دان اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو گویا اپنے گھر کی باندی بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے من چاہے فیصلے لیتے، اپنے حریفوں، اپنے مخالفین کے خلاف انہی اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اور یوں یہ ادارے عوام کی فلاح کے بجائے چند لوگوں کی فلاح کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ پہلے ان اداروں کو سیاسی اثر و رسوخ سے
پاک کیا جائے۔ کالی بھیڑیں دراصل جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، بدنیت لوگ ہوتے ہیں، یا یوں سمجھیے غدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آپ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انہیں تحفظ کا احساس دلائیں گے۔ والسلام، آپ کا مخلص دار ریسین۔ عزیز طلبہ، دلائیں گے تک ہمارا جو حصہ ہے نفس مضمون یا خط کا متن کا، یہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے والسلام آپ کا مخلص دار ریسین، یہ حصہ جو ہے اس کو بولتے ہیں اختتام۔ اختتام یا اختتامیہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ 1 نمبر کا حصہ ہے، یوں یہاں یہ خط مکمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، والسلام میں بھی وہی غلطی بچے کرتے ہیں، واو کے بعد الف اور الف کے بعد لام جو آتا ہے، لام، یہ لکھنا بھول جاتے ہیں۔ وہ والسلام لکھتے ہیں تو واو الف سین لام الف میم لکھتے ہیں، جبکہ یہ لکھنے میں والسلام ہے۔ والسلام یعنی لام لکھا جاتا ہے لیکن بولنے میں والسلام ہے، لام کو نہیں بولا جاتا۔ تو عزیز طلبہ، آپ دیکھیے یہاں اس حصے سے لے کر اس آخری حصے تک کل 10 نمبر کیسے پورے ہوتے ہیں۔ یہ جو پیشانی ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، امتحانی مرکز یعنی مقام روانگی اور تاریخ تحریر، یہ 2 نمبروں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب، یہ بھی 2 نمبروں پر مشتمل ہے، یوں یہ 4 نمبر بن جاتے ہیں۔ 4 نمبر یہ ہیں، اور پھر نفس مضمون یا خط کا متن جو ہے یہ 5 نمبر کا ہے، یوں یہ 9 نمبر ہو جاتے ہیں، اور آخر پہ جا کے جو اختتامیہ ہے 1 نمبر اس کا ہے، یوں یہ 10 نمبر ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ 10 نمبر مشکل نہیں ہے اگر آپ محنت کریں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، خط کو یاد کرنا شروع کریں، خط کے لیے مناسب اور موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے جملے استعمال کریں، شعری حوالہ جات کے ساتھ، اقوال، احادیث اور آیات کے ساتھ خط کو مزین کریں، اور اہم الفاظ کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جتنی بھی اچھی لکھائی میں لکھا جائے لکھیں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کٹے گا، بلکہ یقین کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کٹے گا۔ ایک ایگزامینر کو، ایک ممتحن کو، ایک چیکر کو پیپر میں یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ اسے فراہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کی فہم آپ کو حاصل ہو چکی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر میں، ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔